अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए जो टॉपिक शेयर करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। वो टॉपिक है तज़किया का। ये लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा कि इंसान को अपना तज़किया करता रहना चाहिए। वो तज़किया नफ्स बहुत अहम है, लेकिन आखिर ये तज़किया है क्या और हम कैसे तज़किया की कोशिश कर सकते हैं? तज़किया को जानने के लिए, उसको समझने के लिए पहले हम इसका लुग़वी मायने देख लेते हैं। तज़किया का मतलब है पाक करना। इस लफ्ज़ को खोल के समझ लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से जान सकें कि तज़किया है क्या। तज़किया अरबी में जिस बाब से ताल्लुक़ रखता है उसको बाब तफ़ईल कहते हैं, और उस बाब की खसूसियात में से जो एक खसूसियत है वो ये है कि इसमें तदरीज पाई जाती है, यानी किसी काम को वक्फ़े वक्फ़े से करना। आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई काम एक साथ नहीं हो रहा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तज़किया का अमल भी इसी तरह है। तज़किया एक ही दफ़ा में मुमकिन नहीं है, यानी कि तज़किया का मतलब जो है पाक करना, एक ही दफ़ा में हम पाक नहीं कर सकते। ये अमल भी आहिस्ता आहिस्ता वक्फ़े वक्फ़े से पूरी ज़िंदगी जारी रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम में जिस्मानी सेहत से हमेशा बालातर रूहानी सेहत को रखा गया है, और रूहानी सेहत के लिए तज़किया नफ्स निहायत ज़रूरी है, और जो कि पूरी ज़िंदगी जारी रखना पड़ता है। इसकी मिसाल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब तज़किया नफ्स की बात करते हैं या तज़किया की बात करते हैं, यानी कि पाक करना, आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे अगर एक कमरा है, अगर एक कमरे में कुछ सफाई की ज़रूरत है और उसमें बहुत गंद है, तो क्या ये मुमकिन है कि कमरे की एक ही दफ़ा सफाई करके हम कह दें कि कमरा हमेशा के लिए साफ़ हो गया है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह यही मामला हमारा भी है। हम भी अपना जब तज़किया करते हैं तो ये मुमकिन नहीं कि हम हमेशा के लिए अपने आप को पाक कर लें। जैसे कि कमरे को साफ़ करने के बावजूद हमें साथ साथ उसका ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो दोबारा गंदा ना हो, और अगर गंदा हो जाए तो उसको हम दोबारा पाक करें। इसी तरह हमारा भी यही अमल है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत ही खूबसूरत मिसाल बयान करके तज़किये का अमल समझाया है। मिसाल कुछ यूँ है कि अगर एक ऐसे बाग़बान है जिसने एक बाग़ लगाया है, कुछ उसमें फलों के पौधे हैं, फलों के दरख्त हैं, और कुछ फूलों के पौधे हैं। वो देखता है कि जहाँ उसने फूल उगाए थे वहाँ कुछ जंगली घास उगाई है। वो बाग़बान उस जंगली घास को खोद खोद के बाहर फेंक देता है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि ये घास ज़मीन के अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो अज्जा है, वो सारे, ये जो घास है वो ये ले रही है। और अगर ये सारे अज्जा, ये सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो उसके फलों और फूलों के पौधों को चाहिए, अगर ये जंगली घास ले लेगी तो उसके जो पौधे हैं वो बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकेंगे। इसीलिए इस जंगली घास फूस को निकालना बेहतर है। तज़किया का अमल भी कुछ इसी तरह है कि हमने अपने अंदर से वो तमाम चीज़ें जो कि हमारी क़ुव्वत को ले रही हैं, हमारी एनर्जी यूज़ कर रही हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं, आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं, तो हमने उन चीज़ों को निकालना है ताकि हमारी सारी क़ुव्वत जो है वो ऐसे कामों में इस्तेमाल हो जिसमें हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी उसका हिस्सा हो। तज़किया नफ्स में अपने आप को फ़िक्र को पाक रखना है। फ़िक्र इंसान जिस तरह अंदर से होता है, जिस तरह उसकी फ़िक्रें होती हैं, उसी तरह वो बाहर से होता है। अपनी फ़िक्र को पाक करने में हमारे अकायद, हमारे नज़रियात, ये सब कुछ आ जाते हैं। इन सब को पाक करना बहुत ज़रूरी है। नफ्स अम्मारा जो हमें हैवानी जज्बात पे उभारता है, यानी तज़किया नफ्स करना है, नफ्स अम्मारा को काबू में रखना है। और कल्ब की बहुत अहमियत है। कल्ब
قلب پہ تو غبار آ جاتا ہے، یہ تو آئینے کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے آئینے پہ زنگ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ سوچیں کہ دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، زنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، زنگ لگنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زنگ لگنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو ایسا مٹیریل جو کہ جسے زنگ لگ سکے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ پلاسٹک پہ زنگ لگا ہو؟ نہیں، لیکن لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو ایک مٹیریل ایسا بنا ہوتا ہے کہ جو کہ جس پہ زنگ لگے، اور دوسری اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں کہ اس کا ماحول کیسا ہے، اس میں نمی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا دل بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل بائی ڈیفالٹ ایسے بنا ہے کہ اس پہ زنگ لگ سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہم نے نہیں لینا کہ یہ تو ہمارا دل ہی ایسا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو ہم نے ایسے لینا ہے کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ دل ایسا ہے، اس پہ زنگ لگ سکتا ہے ہماری اپنی دل کی بیماریوں کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے ہمیں اب اور بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس دل کو ہمیں ایسے ماحول سے، ایسے سراؤنڈنگ سے بچانا ہے جو زنگ لگنے کا باعث بنے۔ ہر وہ ماحول جو کہ ہمیں لگے ہمارے دل میں موجود بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں جو کہ بظاہر کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا، لیکن یہ عام جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اسی طرح جیسے زنگ لگنے کے لیے مٹیریل کی پراپرٹیز اور سراؤنڈنگز، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، تو اسی طرح ہمارا دل تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو حدیث میں بتا دیا گیا کہ اس پہ زنگ لگتا ہے، تو ہمیں اپنی سراؤنڈنگز، ماحول کا خیال رکھنا ہے۔ اور زنگ لگنے کے لیے جیسے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ جگہ پینٹس ہوتے ہیں، کچھ سپریز ہوتے ہیں، اس طرح احادیث کے مطابق ہمارے لیے بھی ایک حربہ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ، کیونکہ جب ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو یہ دوبارہ یہ رینفورس کراتے رہیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہمیشہ ہمیں جب یہ بات یاد رہے گی تو ہمارا دل بھٹکنے نہیں پائے گا۔ دوسری کیا چیز؟ تلاوت قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، قرآن سے بس مضبوط رشتہ جوڑ لینا ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کے دل کو زنگ سے بچا سکتی ہیں، ہمارے دل کو زنگ لگنے سے بچا سکتی ہیں، اور ہمیں تزکیہ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں تزکیہ کا ذکر مختلف مقامات میں آیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ توبہ، سورہ طٰہٰ، سورہ جمعہ، سورہ نور، سورہ عبسہ، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، سورہ لیل، ان سبھی میں تزکیہ کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے، جیسے ہم تلاوت کریں گے، جیسے ہم سمجھیں گے اور اپنی موت کو یاد رکھیں گے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا دل صاف نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہمیں پاک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے فلاح پا لی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کرنا شروع کر دیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یہ اس طرح کا اگر آپ یہ اس آیت پہ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے کوشش کی، جو کہ پاکیزگی اختیار کرنے میں لگ گیا، اور جو اس مخلصانہ طور پہ اس نے اس ایکٹیویٹی کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ وہ پاک ہو گیا، جو اس کام میں بھی لگ گیا مخلصانہ طور پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کامیابی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل پاک کر لیا ہے، ایسا ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم مکمل پاک ہو نہیں سکتے۔ صاف کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جو گندی ہو، ایسی چیز جو گندی ہو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کو گندا کر دیتی ہیں، ہمارے دل کو بیمار کر دیتی ہیں، اور ان بیماریوں سے نجات پانا بہت ضروری ہے۔ ان بیماریوں میں کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل
کو بیمار کر دیتی ہیں کہ ہم کبھی مطمئن نہ ہوں، ہم کہ ہمیں بس اور چاہیے اور چاہیے، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش، غصہ، دوسروں کو ہم دھوکہ دیں صرف اس دنیاوی زندگی کی کچھ ٹائم کے فائدے کے لیے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کریں، حسد دل کی بیماری ہے، انٹرٹینمنٹ کہ آپ ہمیشہ آپ کو بس اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اور اپنے آپ کو آپ دنیا میں گم رکھتے ہیں، جھوٹ، یہ سب چیزیں انسان کے نفس کو بیمار کر دیتی ہیں اور اپنے ہمارے نفس کو گندا کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو پہچاننا ہے کہ ہمارے دل کو بیمار کرنے والی جو جرمز ہیں وہ کون سے ہیں، کہ ہمیں انہیں اپنے آپ سے بچانا ہے، اپنے دل کو ان سراؤنڈنگ سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو صاف کرنے میں لگ گیا، تزکیہ کرنے میں لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کا تو ہر لفظ سچا ہے، ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا ہے۔ پھر اگر آگے ہم دیکھیں تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ابھی ہم نے جو پہلے آیت پڑھی قد افلح من زکاہا، کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ اس کے لیے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنا تزکیہ مکمل طور پہ خود کر سکتے ہیں، ہم نے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کوشش کرنی ہے، اپنی پوری جد و جہد کرنی ہے اور اس کام میں لگ جانا ہے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ پہلا سٹیپ ہم اٹھائیں گے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنا تزکیہ کر لیا اور میں پاک ہو گئی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو پوری زندگی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ کہو۔ ہم دوسروں کے باروں میں تو ایسا گمان اکثر کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے باروں میں ایسا ہمارا گمان ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ایمان میں زیادہ اچھا ہے، لیکن خود ہمارے بارے میں، اپنے بارے میں ایسا گمان نہیں ہونا چاہیے، ادروائز ہم تو تزکیہ کریں گے ہی نہیں۔ تو تزکیہ کا عمل کو مخلصانہ طور پہ اپنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ تو بنا ہی اسی طرح ہے کہ اس پہ زنگ لگ سکتا ہے، اور ہم نے ہر حال میں اس کو بچانا ہے، کیونکہ ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہمارا دل کہیں زنگ آلود نہ ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین کے لیے چھوٹی کوششیں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنا تزکیہ کرنے میں لگ جائیں، تاکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا تزکیہ کرنے میں لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل کر لے، اور اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جس کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ اس سے راضی، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جن کی نفس مطمئنہ ہو، آمین یا رب العالمین۔